ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी आज बिहार के दौरे पर है और बिहार के सीमांचल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया है। यहां पर अवैसी ने सीधे तौर पर एनडीए की सरकार पर हमला बोला, वहीं बिहार में विपक्ष यानी कि आरजेडी और महागठबंधन पर भी अवैसी ने निशाना साधा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, अजीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वफ़ के इस 2025 के कानून के खिलाफ आपने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज एक बड़ी तादाद में आपने इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहां पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाकया है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, जो पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज है। हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम
मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को,
ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی، تو آپ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے، تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی۔ پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا۔ ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی، ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سمویدھان اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ قانون بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 14، 15، 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان ہو۔ آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟
کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے، مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے۔ کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا۔ تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔ اس کا اس میں بنایا گیا۔ ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی۔ تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کلیکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ پھر بی جے پی، نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ
चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं। तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं होगा, ये गवर्नमेंट उसकी मालिक बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन चुकी है। कानून ये बनाया गया कि अगर आसारे खदीमा के तहत मस्जिद होगी, दरगाह होगी, कोई भी चीज होगी जिसमें इबादत होती है, नमाज होती है, फातिहा होती है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ मालिक नहीं होगा, आसारे खदीमा होगा, यानी फिर वक्फ हमसे छीन लिया गया। फिर ये कानून में ये बनाया गया कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा, तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया, प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी, और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे, और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाएं। और याद रखिए, वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है, हुकूमत संविधान के खिलाफ, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया,
اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے. ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. نتیش کمار بھی جان لیں, چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے. یاد رکھو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم احتجاج کریں گے اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. بہت بہت شکریہ. اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے اور نتیش کمار کو, چراغ پاسوان کو, نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو, یہاں پر ہر مسلمان, ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سمویدھان کو مانتا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں. ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں, این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں, یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی. کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا. ارے یہ ہماری جائیداد ہے اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے, جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے. ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں, دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے, اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے, 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں. اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے. اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا, اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا. یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی.
ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے. جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا. ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر. اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے. جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے، اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو، اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے. تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا. تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولو، کھل کر بولو. یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے. مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر. یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 بھاگے تو 24 آئیں گے. اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی. مہاراشٹر میں شیو سینا کے ایم ایل ایز کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. کرناٹکا میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کے ایم ایل اے کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا. تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا. ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے اسد الدین اویسی اختر الایمان کی پیٹ کر خنجر نہیں گھونپا. تم نے سیمانچل کے ان غریبوں پر، ان ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر تم نے خنجر مارا ہے جو سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے. مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے، یہ 4 ضمیر فروش تھے. تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے، خریدنے والا بھی کمزور ہے. ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھو راجد والو، تم نے 4 کو خریدا نا، انشاءاللہ تعالی تم بھکاری بن کے اختر الایمان اور توصیف عالم کے گھر کو آؤ گے. ہم تم کو بتائیں گے کہ سیمانچل کے انصاف کیسے ہوتا ہے. ارے تم سیمانچل کی جنتا نے پتنگ چھاپ کوٹ دیا ہے، اور پتنگ چھاپ کوٹ اس لیے دیا کیونکہ سیمانچل کی جنتا غیور جنتا ہے. سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکاتی ہے. تو پتنگ چھاپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے. اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ اختر الایمان صاحب مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر ہیں. اختر الایمان نے اس جماعت کی ذمہ داری کو اس وقت سنبھالا جب مجلس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی.
اختر علی مان کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے مجلس اتحاد المسلمین کو کشن گنج سے ہمارا ایک پہلا MLA منتخب کروایا. پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے, دو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے, کامیابی ہم کو نہیں ملی. ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں. قریب 3 لاکھ کے قریب ہم کو ووٹ ملے. اسمبلی کا الیکشن ہوا, آپ نے 5 MLAs کو کامیاب کیا. آج پھر آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ جب بہار پردیش کا چناؤ ہوگا, آپ کو سیمانچل کے انصاف کے لیے پتنگ چھاپ کا ساتھ دینا ہے, اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں ہے. آپ کو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. پتنگ چھاپ نے جب سے سیمانچل کا نام لیا تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے, جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا, موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو. آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی, نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا. یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اختر علی مان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو آج بیزار ہیں, تنگ آ چکے ہیں اس فرقہ پرستی کو دیکھ کر. میں ان تمام قائدین سے اپیل کر رہا ہوں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں گے, مگر آج گھٹن ان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے کالے قانون کو بنا دیا گیا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں, اپنی ضمیر ان کو پکار کر ان سے کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بہار میں ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں. جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے, جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے, جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے, جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے, تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی؟ میرے بھائی, یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا, اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ایک اختر علی مان آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے, سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے, مگر ایک اختر علی مان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے. بہار میں ایک اختر علی مان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر. اگر اختر علی مان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر علی مان کا بازو بنا کر بھجائے گی. اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی, امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی, کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے, اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے, تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی. آواز سے مطلب تعداد. ہاں, ٹھاکر گنج پورا سیمانچل, ٹھاکر گنج بھی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم, یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے موڈی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا. تم تو اے ٹیم تھے, تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی, تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے, خالی 3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے. بی ٹیم بولیں گے, پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں, فلاں کرنے آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بار, انشاءاللہ تعالی کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے. کوئی بھی کچھ کہہ لے, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوں
کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں ہمیشہ سیمانچل کی بات کرتا آیا ہوں. میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس بات کو مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہوگا تو بہار ترقی کرے گا، بھارت مضبوط ہوگا. سیمانچل کو مضبوط کرنا ہر اعتبار سے یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ 4 تو بھاگ گئے، اب 24 کو لانے کی ذمہ داری ہم تمام اور آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو پہلا ایک جلسہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیمانچل کے مختلف ودھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوں گے. مگر آج بہادر گنج کی اس مبارک سرزمین سے ہم نے بہار کے چناؤ کا ایک بگل بجا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کے اتحاد، آپ کی قومی تڑپ اور آپ کی جذبات کے اوپر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے ہمارے ودائق کامیاب ہوں گے، اور آپ کو پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کر مجلس کو مضبوط کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ بہت سی پارٹیاں آئیں گے، بہت سی پارٹی کے لوگ آ کر آپ کو دولت دیں گے، ضرور لیجئے، چھوڑیے مت، چھوڑیے مت، ضرور لیجئے، جتنا دیں گے لیجئے، مگر ووٹ پتنگ چھاپ کو پڑے گا انشاءاللہ. ووٹ پڑے گا پتنگ چھاپ کو. تو تم دولت اگر سمجھ رہے ہو دولت بہاؤ گے، نہیں کام میں آئے گا آپ کی بات. یہ باشعور جنتا ہے، یہ جنتا دیکھ چکی ہے کہ کون بے باک ہو کر ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کون ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے. اور کل انشاءاللہ تعالی ڈھاکہ میں ایک اور جلسہ ہوگا. ہمارے رانا صاحب اس جلسے کے کنوینر ہیں، وہاں پر بھی ہم کل جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی بہار کے چناؤ آتے تک بہت سے مقامات پر انشاءاللہ تعالی اختر الایمان صاحب کی قیادت میں مجلس کے جلسے ہوں گے. میں پھر سے جناب توصیف عالم صاحب کا، ہمارے ان کے بھائی کا، غلام سرور کا، اور تمام لوگ جو آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا دل بالکل صاف ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر بہادر گنج میں، یہاں پر توصیف عالم کی کامیابی، اسد الدین اویسی کی کامیابی ہوگی. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں ہمارے میڈیا کے لوگوں سے بولوں گا کہ آپ آ جائیے، آپ سے بھی تھوڑا بات چیت کر لیں گے، کیونکہ میڈیا کو شکایت رہتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں. تو اگر میری تقریر میں آپ کو کوئی بات نہیں بولا ہوں تو آپ آئیے. اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میڈیا کو یہاں پر آ کر منچ پر ہم سے تھوڑی دیر بات کرنے کا موقع ان کو ملے. بہت بہت شکریہ. اس جلسے کا اختتام اس نعرے پر ہوگا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. سیمانچل کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، بہادر گنج کی جنتا، سلام علیکم. تو آپ نے دیکھا کہ اویسی کس طرح سے زوردار بھاشن دے رہے تھے، جہاں ایک طرف بی جے پی جدیو گٹھ بندھن پر ان کا نشانہ تھا تو دوسری طرف تیجسوی یادو پر بھی اویسی نے زوردار نشانہ سادھا. وہیں پہلگام معاملے کو لے کر اویسی جو ہے وہ بھارت کی سرکار کے ساتھ دکھائی دے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر جلد سے جلد سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس فیصلے میں ہم نریندر مودی کے ساتھ ہیں. خیر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں ترنت کر لیں. اس خبر کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی لائک کر لیں. بہت بہت دھنیہ واد.